अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश न्यू बुक 2025 यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इस यूनिट को मैंने 5 लेक्चर के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे पूरे यूनिट की। लेक्चर नंबर 2 के अंदर वर्ड्स मीनिंग, 3 में हम सिनोनिम्स करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम बॉक्सेस के अंदर रीडिंग के दौरान जो क्वेश्चन पढ़े उनको सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज के एंड पर जो आपके 8 क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना है लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 5 में बच्ची हम आपके जो क्वेश्चन के बाद यूनिट के एंड पर एक्सरसाइज पढ़ी है उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्ची। हमारा जो इस सबक का यूनिट का टाइटल है वो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, और उनका जो रिश्ता हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से था वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुतीली बहन भी थी, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुतीली बहन थी। इसके अलावा 2 अहम अजीम हस्तियों से भी उनका रिश्ता था। वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की बीवी थी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ थी। ये हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इन अजीम मुक़द्दस हस्तियों के साथ वाबस्तगी थी। जी बच्चे, शुरू करने लगे हैं यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 1। दी रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara in the year 622 AD. Rasulullah Khatamun Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam and his close companion Rasulullah Khatamun Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam और आपके क्लोज करीबी कंपेनियन साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड हिजरत की फ्राम मक्का मुकरमा टू मदीना मुनव्वरा इन द ईयर 622। माइग्रेटेड हिजरत की फ्राम मक्का मुकरमा टू मदीना मुनव्वरा इन द ईयर साल 622 622 AD से मुराद बच्चे आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। When the chiefs of various tribes of Makkah Mukarramah came to know about the migration of the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, they got furious. When जब the chiefs of various tribes मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को ऑफ मक्का मुकरमा के came to know पता चला about the migration हिजरत के मुतल्लिक of the रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की and his close companion और आपकी करीबी साथी की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दे गॉट फ्यूरियस, वो आग बगोला हो गए जब मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत का पता चला तो वो आग बगोला हो गए। The chiefs were determined more than ever to find them out. The chiefs सरदारों ने सरदारों ने तहिया कर लिया, determined तहिया करना, इरादा करना, more than ever पहले से भी ज़्यादा to find them out आपको तलाश करने का। सरदारों ने आपको तलाश करने का पहले से भी ज़्यादा पुख्ता इरादा कर लिया। सरदारों ने आपको तलाश करने का पहले से भी ज़्यादा पुख्ता इरादा कर लिया। इसकी एक मरतबा मुहावरा ट्रांसलेशन सुन लें बच्चे। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 622 ईस्वी में
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ سرداروں نے آپ ختم النبیین اور آپ کے ساتھی کو تلاش کرنے کا پہلے سے بھی زیادہ پختہ ارادہ کر لیا، یعنی سرداروں نے آپ کو تلاش کرنے کا پہلے سے بھی زیادہ پختہ ارادہ کر لیا۔ They offered huge rewards and bounties for their capture dead or alive. They offered انہوں نے پیشکش کی huge reward بہت بھاری انعام کی and bounties اور سخاوت کی for their capture ان کی گرفتاری کے لیے dead or alive مردہ یا زندہ نعوذ باللہ۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین کو مردہ یا زندہ گرفتار کرنے پر بہت بھاری رقم اور انعام کی پیشکش کی۔ دوبارہ سن لیں، انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر بہت بھاری رقم اور انعام کی پیشکش کی۔ پیراگراف نمبر 2 بچی، دا پریپریشن فار دس جرنی واز میڈ ایٹ دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاؤس۔ دی پریپریشن تیاری فار دس جرنی اس سفر کی واز میڈ ایٹ کی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاؤس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے رینڈرڈ پیش کی یوزفل سروسز مفید خدمات ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دی۔ شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، شی پریپیئرڈ انہوں نے تیار کیا فوڈ خوراک فار دس جرنی اس سفر کے لیے، انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ شی ٹائڈ دی فوڈ آن دی کیملز بیک ود ہر اون بیلٹ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ۔ شی ٹائڈ انہوں نے باندھا دی فوڈ خوراک کو آن دی کیملز بیک اونٹ کی پشت پر ود ہر اون بیلٹ اپنے کمر بند کے ساتھ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، ایز نتھنگ ایلس جب کچھ نہ ملا کوڈ بی فاؤنڈ تلاش کرنے پر، جب تلاش کرنے پر کچھ نہ ملا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کو اپنے کمر بند کے ساتھ اونٹ کی پشت پر باندھا۔ فار دس سروس اس خدمت پر شی واز گیون دی ٹائٹل آف ذات النطاقین بائی دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فار دس سروس اس خدمت پر شی واز گیون آپ کو دیا گیا دی ٹائٹل خطاب آف ذات النطاقین، ذات النطاقین کا یعنی کہ چادر کے دو پلڑوں والی کا، بائی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اس خدمت پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ذات النطاقین چادر کے دو پلڑوں والی کا خطاب دیا گیا۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب تلاش کرنے پر کوئی چیز نہ ملی تو انہوں نے کھانے کو اپنے کمر بند کے ساتھ اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔ اس خدمت پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ذات النطاقین چادر کی دو پلڑوں والی کا خطاب دیا گیا۔ پیراگراف نمبر 3 بچے، During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad Khatam an-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. During the perilous journey, اس پرخطر سفر کے دوران، during دوران perilous پرخطر journey سفر، اس پرخطر سفر کے دوران it was very difficult یہ بہت مشکل تھا for anyone کسی کے لیے بھی to supply food خوراک مہیا کرنا to حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس پر خطر سفر کے دوران آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک پہنچانا بہت ہی مشکل تھا۔ The situation was so delicate that even the slightest mistake could have endangered the life of the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. The situation was so delicate. صورتحال was تھی so delicate، بہت نازک تھی، that کہ even the slightest mistake کہ معمولی سی غلطی بھی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ معمولی سی غلطی بھی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ This grand task، یہ عظیم کام، was nicely undertaken، بڑے عمدہ طریقے سے سر انجام دیا گیا، بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے، دی ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ اس عظیم کام کو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، بڑے عمدہ طریقے سے سر انجام دیا گیا۔ اس عظیم کام کو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، بڑے عمدہ طریقے سے سر انجام دیا گیا۔ Every night with the pack of food, she ventured quietly towards the rugged mountains where the cave of Saur. Every night، ہر ایک رات، with the pack of food، خوراک کے ساتھ، she ventured، وہ گزر کر جاتی، خطرے میں سے گزر کر جانا، quietly، خاموشی سے، towards the rugged mountains، ناہموار پہاڑیوں کی طرف، where the cave of Saur، جہاں پر غار سور موجود ہے۔ ہر ایک رات خوراک کے ساتھ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ناہموار پہاڑیوں کی طرف جاتی جہاں غار سور موجود ہے۔ The cave of Saur was located، جہاں غار سور موجود تھی۔ She took care of the minute detail in accomplishing the task. She took care، انہوں نے احتیاط کی of the minute detail، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے لمحے کی یا چھوٹے سے چھوٹے خطرے کی، in accomplishing the task، اس کام کو سر انجام دینے میں، انہوں نے اس کام کو سر انجام دینے میں چھوٹے سے چھوٹے خطرے کی بھی احتیاط کی۔ How difficult، کتنا مشکل، it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected and caught. How difficult، کتنا مشکل رہا ہوگا، it must have been، یہ رہا ہوگا، for her، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، to traverse، گزر کر جانا، the rocky path، پتھریلے راستے سے، at night، رات کے وقت، with the constant fear، مسلسل پکڑے جانے کے خوف، of being detected، مسلسل پکڑے جانے کے خوف، and detected and caught، مسلسل پتہ لگنے اور پکڑے جانے کے خوف سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے سے چھوٹے خطرہ کی، اس کام کو سر انجام دینے میں چھوٹے سے چھوٹے خطرہ کی طرف کی احتیاط کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کے وقت پتھریلے راستے میں سے گزر کر جانا مسلسل پتہ لگنے اور پکڑے جانے کے خوف سے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کے وقت پتھریلے راستے میں سے گزر کر جانا مسلسل پتہ لگنے اور پکڑے جانے کے خوف سے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا مسلسل پکڑے جانے اور پتہ لگنے کے خوف کے ساتھ پتھریلے راستوں میں سے گزر کر جانا۔ پیراگراف نمبر 4 بچے۔ آن دی نائٹ آف دی مائگریشن a tribal chief of the disbelievers Abu Jahl in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آن دی نائٹ آف دی مائگریشن، ہجرت کی رات۔ اچھا بچے ایک بات سن لیں کہ یہ جو میں آپ کو ٹرانسلیشن کروا رہا ہوں اس کے نوٹس میرے پاس بنے ہوئے ہیں، جب ہم ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کر لیں گے تو وہ نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ بعد میں ان سے استفادہ کیا جا سکے۔ تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اگر کسی سینٹینس کی تھوڑا بہت ٹرانسلیشن اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ میرے پاس ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، تو اس سے آپ پھر استفادہ کر سکتے ہیں۔ ادھر سے پھر آپ نے اسکرین شاٹ لینا چاہیں اگر اپنا رجسٹر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اور ادھر لکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے پاس ایک مکمل کلیکشن ہو جائے جس سے ہر وقت آپ استفادہ کر سکیں۔ On the night of migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. On the night of the migration, ہجرت کی رات، a tribal chief، ایک قبائلی سردار، of the disbelievers، کافروں کا ایک قبائلی سردار، ابو جیل، in a fit of fury، غصے کی حالت میں، headed towards حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف گیا۔ ہجرت کی رات، کافروں کے قبیلے کا ایک سردار ابو جیل غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف گیا۔ He began to knock at the door violently. He began، اس نے شروع کیا، to knock، کھٹکھٹانا، at the door، دروازے کو، violently، غصے سے، اس نے غصے سے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا۔ ایڈریسنگ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا۔ ہی ڈیمانڈڈ، اور مطالبہ کیا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، ویئر از یور فادر، تمہارا باپ کہاں ہے، تمہارا باپ کہاں ہے؟ شی پولائٹلی ریپلائڈ، انہوں نے شائستگی سے جواب دیا، پولائٹلی، شائستگی سے، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیا غرض ہے کہ میں ان کا پتہ رکھوں، یا میں کیسے جانتی ہوں۔ دس رسپانس شوز دی وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دس رسپانس، یہ جواب، شوز، ظاہر کرتا ہے، دی وزڈم، عقل مندی، اینڈ کریج، اور جرات، آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور جرات کو ظاہر کرتا ہے۔ She did not make any statement that would give him even a minor clue. She did not make any statement، انہوں نے کوئی ایسا بیان نہ دیا، that would give him، جو کہ اسے دیتا ہو، یعنی ابو جیل کو دیتا ہو، even a minor clue، ایک چھوٹا سا سراغ بھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی بیان نہ دیا جو کہ اسے چھوٹا سا سراغ بھی دیتا ہو۔ She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. She simply posed a counter question، انہوں نے سادگی سے سوال کے جواب میں سوال کر دیا، یعنی کہ ابو جہل نے جو سوال پوچھا تھا اس کے جواب میں بھی انہوں نے سوال کر دیا۔ That infuriated، جس نے غصہ دلا دیا ابو جہل کو، انہوں نے سوال کے جواب میں سوال کر دیا جس نے ابو جہل کو غصہ دلا دیا۔ He slapped حضرت اسماز رضی اللہ تعالیٰ، بچے یہ جو ایس لگایا جاتا ہے یہ اپاسٹرافی ایس کہتے ہیں اس کو، یہ پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے، ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کا مالک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ He slapped حضرت اسماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. He slapped، انہوں نے تھپڑ مارا، اس نے تھپڑ مارا حضرت اسماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، so hard، اتنے سختی سے یا اتنا زبردست، that کہ ہر ایئر رنگ، آپ کے کان کی بالی، fell off، گر پڑی، but she remained، لیکن آپ رہیں، steadfast، ثابت قدم، and، اور did not reveal the secret، اور ریویل ظاہر کیا، the secret، did not reveal the secret، اور راز کو ظاہر نہ کیا۔
اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر زبردست تھپڑ مارا یا زوردار تھپڑ مارا، ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ آپ کی کان کی بالی دور جا گری، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہیں اور راز فاش نہ کیا یا راز کو ظاہر نہ کیا۔ ہجرت کی رات کو کافروں کے قبیلے کا ایک سردار ابو جیل غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف گیا۔ اس نے غصے سے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوا اور مطالبہ کیا، آپ کے ابا جان کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی سے جواب دیا، میں کیسے جانتی ہوں؟ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل مندی اور جرأت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی ایسا بیان نہ دیا جس سے کوئی چھوٹا سا سراغ بھی ملتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سادگی سے اس کے سوال کے جواب میں سوال کر دیا، جس نے ابو جہل کو غصہ دلا دیا۔ اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ایسا زبردست تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کان کی بالی دور جا گری، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہیں اور راز فاش نہ کیا۔ پیراگراف نمبر 5 بچے، ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ واز اے ڈسبلیور ایٹ دیٹ ٹائم۔ ہر گرینڈ فادر، آپ کے دادا جان یعنی کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ واز اے ڈسبلیور، کافر تھے ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دادا جان اس وقت کافر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کافر تھے۔ He was very old and blind. He was very old. وہ بہت بوڑھے تھے and blind اور نابینا تھے۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے یا وہ بہت بوڑھے اور نابینا تھے۔ He said to her. انہوں نے آپ سے کہا، اسما I think حضرت ابو بکر has taken all the wealth, leaving you and children empty handed and helpless. اسما I think میں سوچتا ہوں، ابو بکر ہیز ٹیکن آل دی ویلتھ، ابو بکر ہیز ٹیکن لے جا چکے ہیں، آل دی ویلتھ ساری دولت کو، لیونگ یو اینڈ چلڈرن آپ کو اور بچوں کو چھوڑتے ہوئے، ایمپٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ، اینڈ ہیلپ لیس اور بے بس۔ آپ کے دادا جان حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کافر تھے اور نبینا اور بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے خیال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دولت لے کر جا چکے ہیں اور آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے بس چھوڑ گئے ہیں، اور آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے بس چھوڑ گئے ہیں۔ ایٹ دس شی انسٹینٹلی رین ٹو اے کارنر آف دی ہوم۔ ایٹ دس اس پر، شی انسٹینٹلی وہ فوراً، رین ٹو اے کارنر ایک کونے کی طرف دوڑی، آف دی ہوم گھر کے، اس پر وہ گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑی۔ شی گیدرڈ سم پیبلز اینڈ پٹ دیم ایٹ دی پلیس ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولز۔ شی گیدرڈ انہوں نے اکٹھی کی، سم پیبلز کچھ کنکریاں، اینڈ پٹ دیم اور انہیں رکھ دیا، ایٹ دی پلیس اس جگہ پر، ویئر ہر فادر جہاں آپ کے ابا جان، یوز ٹو کیپ رکھا کرتے تھے، ہز منی اپنی دولت، اینڈ جیولز اور جواہرات۔ انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور انہیں اس جگہ پر رکھ دیا جہاں پر آپ کے ابا جان رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے۔ شی کورڈ اٹ ود اے پیس آف کلاتھ اینڈ شیڈ۔ شی کورڈ انہوں نے کورڈ کر دیا، ڈھانپ دیا، اٹ ود اے پیس آف کلاتھ اس کو ایک کپڑے کے ٹکڑے سے، اینڈ سیڈ اور کہا، کم گرینڈ فادر آئیں دادا جان، لک دیکھیں، He has left all this for us. وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. He touched انہوں نے اس کو ٹچ کیا، چھوا، یعنی کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوا، the cloth کپڑے کو،
اینڈ تھاٹ اور محسوس کیا اٹ واز فل آف گولڈ کہ یہ بھرا ہوا تھا سونے سے اینڈ جیولز اور جواہرات. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے کو چھوا اور محسوس کیا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا پڑا ہے. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu had left all his wealth at home. His concern was alleviated. آپ کی تشویش رفع ہو گئی. Elevated ختم ہو جانا. آپ کی تشویش ختم ہو گئی. And he felt relieved. اور انہوں نے پرسکون محسوس کیا. To know یہ جان کر that حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left چھوڑ گئے ہیں all his wealth اپنی تمام رقم at home گھر پر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش یہ جان کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش ختم ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رقم گھر پر چھوڑ گئے ہیں. آپ کے دادا جان حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے. وہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے. انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسما کہ میں سوچتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دولت لے کر چلے گئے ہیں. آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے بس چھوڑ گئے ہیں. اس پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑی. انہوں نے کچھ کنکریاں جمع کی اور انہیں ایک کپڑے میں ڈھانپ کر اس جگہ پر رکھ دیا جہاں پر آپ کے ابا جان رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا اور کہا آئیں دادا جان دیکھیں وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کو چھوا اور محسوس کیا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا پڑا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش دور ہو گئی اور یہ جان کر آپ نے سکون محسوس کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری رقم گھر پر چھوڑ گئے ہیں. پیراگراف نمبر 6 بچے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few ones who had accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was among guests. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھیں. early few ones ان چند ابتدائی لوگوں میں سے who had accepted جنہوں نے اسلام قبول کیا. جنہوں نے اسلام قبول. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند اولین لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اسما رضی اللہ تعالیٰ ان چند اولین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. She was the daughter وہ بیٹی تھیں of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اینڈ دی اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھیں. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھیں. شی واز حضرت زبیر بن العوام's وائف. وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اینڈ دی مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں. She died at the old age of about 100 years. She died انہوں نے وفات پائی at the old age of about 100 years 100 سال کی پختہ عمر. اولڈ ایج بوڑھی عمر یا پختہ عمر. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say کہا کرتے تھے that کہ he had not seen انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا anybody کسی شخص کو نہیں دیکھا
مور جینرس بہت زیادہ سخی، اینڈ اوپن ہارٹیڈ اور کھلے دل والا، دین ہز آنٹ اپنی خالہ سے بڑھ کر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر، اینڈ ہز مدر اور اپنی ماں سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی شخص کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر زیادہ سخی اور کھلے دل والا نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فیاض تھی، that کہ she sold her inherited garden، she sold her انہوں نے بیچ دیا، her inherited garden اپنا ورثے میں ملا ہوا باغ، and gave away all the money اور ساری رقم دے دی، to the poor غریبوں کو، and the needy اور ضرورت مندوں کو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے اپنا ورثے میں ملا ہوا باغ بھی بیچ دیا اور ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ Nobody ever returned empty handed from her doorstep، nobody کوئی شخص بھی ایور ریٹارنڈ کبھی نہیں لوٹا، ایمپٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ، فرام ہر ڈور اسٹیپ آپ کے دروازے، کوئی شخص بھی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ دوبارہ شروع سے بچے اس کا باب محاورہ ٹرانسلیشن سن لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان چند اولین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ستیلی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 100 سال کی پختہ عمر میں فوت ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی شخص کو زیادہ سخی اور کھلے دل والا نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اتنی زیادہ سخی تھیں کہ انہوں نے اپنے اس باغ کو بھی بیچ دیا جو آپ کو ورثے میں ملا تھا اور ساری رقم کو غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ پیراگراف نمبر 7 بچے، یہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 کا آخری پیراگراف ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ will always be remembered کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، فار ہر کریج اپنی جرات کی وجہ سے، جنراسٹی سخاوت کی وجہ سے، اینڈ وزڈم اور عقل مندی کی وجہ سے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ اپنی جرات، سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے یاد کیا جائے گا۔ She had resolute faith in اللہ سبحانہ و تعالی۔ She had resolute faith، آپ کو پختہ ایمان تھا ان اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی پر۔ Her life would always be a beacon of light for all of us۔ Her life، آپ کی زندگی would always be ہمیشہ رہے گی a beacon of light، روشنی کا چراغ بن کر for all of us، ہم سب کے لیے۔ آپ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی یا روشنی کا چراغ بن کرے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی۔ یہ بچے آپ کی پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی۔ بچے اس یونٹ کے اندر ہم نے 7 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کو لیکچر نمبر 1 کے اندر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے باقی جو 4 لیکچر رہتے ہیں ہمارے، لیکچر نمبر 2 ورڈز میننگ، 3 سینونیمز، لیکچر نمبر 4 کویسچن آنسر اور لیکچر نمبر 5 جو ہمارا ہے اس میں ہم نے بک اینڈ پر موجود ایکسرسائز کو سالو کرنا ہے۔ تو بچے آپ نے تو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، اچھے سے اچھی تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر
مجھے بتا سکتے ہیں تو میں پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا بچے، اگر آپ کا جو کویسچن آنسر کا جو کویسچن آنسر والا جو ہے سسٹم ہے، اس کو اگر آپ کو ادھر سے نہیں کر رہے، میرے والے کویسچن آنسر نہیں یاد کر رہے اور آپ کسی ہیلپنگ بک سے یاد کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ سر جی ہم سن شائن سے کر رہے ہیں، سن شائن ایک ہیلپنگ بک ہے، اس سے کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ میں آپ کی اس طرح ہیلپ کر سکتا ہوں کہ میں سن شائن کو اسی طرح بک کے سامنے رکھ کر، آپ کے موبائل کے سامنے رکھ کر وہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سمجھا سکتا ہوں۔ کیونکہ کچھ بچے اگر سن شائن سے جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوالوں کے جواب یاد تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کے سوالوں کے جوابوں کی سمجھ نہیں ہوتی، تو اس لیے بچے سمجھ کے یاد کرنا ہے۔ جہاں سے بھی آپ نے یاد کرنے ہیں کویسچن کے آنسر، تو سمجھ کے یاد کرنے ہیں تاکہ پھر وہ لاسٹنگ ہوں، ان دیر پا ہوں، پھر آپ کو یاد تو رہیں نا 1 سال تک۔ اس لیے بچے اگر آپ کسی ہیلپنگ بک سے یاد کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سمجھا دوں یا کرواؤں، تو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتانا ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی تھوڑا غور کریں گے۔ تو ٹھیک ہے بچے، ملتے ہیں لیکچر نمبر 2 میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔